أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 40 of Dore Quran 2024. आज सूरह अल बकरा की मैंने आपको बताया था अतवल आयत, जो सबसे तवील तरीन आयत है कुरान की, और वो कर्ज के मामले के बारे में है। और मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि ये एक पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद है जो अगर दुनिया में अडॉप्ट कर लिया जाए तो फाइनेंशियल वर्ल्ड के भी ही नहीं, मेरे ख्याल में कि दुनिया के जो मामलात हैं उनमें मुझे तो अंदाज़ा, मतलब ऐसे मैं आपको कहूँ कि उनमें 50% से ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। इस वक्त दुनिया में जो गुर्बत छाई हुई है, और वो आलमगीर सतह पर, सिर्फ ये नहीं कि एक इंडिविजुअल की गुर्बत, कौमों की, मुल्कों की गुर्बत, अब फाइनेंशियल तबाही, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर इस आयत की बुनियाद पर एक फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद रखी जाए। सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 282। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जैसे मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि ये नस के अहकामात हैं, डायरेक्ट अहकामात हैं, और जैसे ही नाजिल हुए हैं ये फ़र्ज हुए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा, जब, तुम दैन, दाल या नून, जिसका लुग़वी मतलब है बदला, लेकिन ये लफ्ज़ दैन जो है ये कर्ज के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो कर्ज वापस करना है। सो यौमिद्दीन जो हम कहते हैं, ये भी बदलों के दिन, क़यामत को इसीलिए यौमिद्दीन कहते हैं हम। सो इज़ा तदायंतुम, जब तुम मामला करो, जब तुम एक इंगेज हो, बिदैनिन, उधार में, इला अजलिम मुसम्मन, एक मुकर्ररा मुद्दत तक। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि एक तो तदायन तुम, यानी ये एक मामला हो रहा है और बदले का मामला है। दैन ये उधार है, ये कर्ज है, और पैसे का कर्ज है। इला अजलिम मुसम्मन, एक वक्त मुकर्ररा तक। फक्तबूहु, हुक्म ये है, फा पस, कतबा, लिख लो उसको। अगर तुम कर्ज का मामला कर रहे हो और उसमें दो कंडीशंस हैं, माल का कर्ज है, यानी माल मीनिंग कि उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक मालूम वैल्यू है। तुम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो जिसकी एक मालूम वैल्यू है, पैसे के लिहाज से तुम्हें पता है कि ये इतने लाख का, इतने करोड़ का, इतने हजार का मामला है। एक बात। दूसरा, उसकी मुद्दत मुकर्ररा है जिससे तुम मामला कर रहे हो। मसलन अगर मैं आपसे उधार मांग रही हूँ तो मैं आपको ये कहूँ कि जी ये मैं आपको 1 महीने में वापस कर दूंगी इंशाल्लाह। जब अगली तनख्वाह मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये वापस कर दूंगी। मैं आपको मिसालें रोजमर्रा जिंदगी से दूंगी, क्योंकि हम लोग, जैसे हम मुसलमान, अपने आप को कुरान गो मुसलमान कहने वाले, हम जैसे उधार के मामले करते हैं वो ऐन कुरान के मनाफी है। इसीलिए ये दो बातें याद रखें। एक मालूम वैल्यू है, जो चीज मांगी जा रही है या दी जा रही है उसकी कीमत मालूम है, या वो खुद ही एक पैसा है, वो खुद एक करेंसी है। और दूसरी बात, उस एक वक्त मुकर्ररा, यानी जो दे रहा है और जो उधार मांग रहा है उनको पता है कि ये इतने अरसे में वापस किया जाएगा। बस ये अब दैन बन गया है, कुरान की डेफिनेशन के लिहाज से ये दैन बन गया है। तो उस दैन के लिए, उस कर्ज के लिए कुरान ने हमें क्या हुक्म दिया है? पहला हुक्म, फक्तबूहु, बस उसे लिख लो। कोई सहेली उधार मांग रही है, 500 रुपए दे दो, 1,000 दे दो, 1 लाख दे दो। साथ काम करने वाले कोवर्कर्स उधार मांग रहे हैं, मैडम आप हमें पैसे दे दें, हम आपको अगली तनख्वाह में वापस कर देंगे, प्लीज मैडम ये मैं आपको 2 तनख्वाहों में पूरा वापस कर दूंगी।
یہ سب معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. گھر کے ملازم آپ سے تنخواہ ایڈوانس میں مانگ رہے ہیں، باجی یہ ہمیں 3 مہینے کی تنخواہ دے دیں، بیٹی کی شادی آ رہی ہے، اور اسے آگے 6 مہینے کی تنخواہ میں کاٹ لیجئے گا. ہم سب کو یہ معاملات درپیش ہوتے ہیں. پہلا حکم ہے فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لو. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے اسے اپنے ذہن میں لکھ لو، اسے یاد رکھو، اسے دیوار کاغذ پہ لکھو، اس کا معاملہ لکھو، کانٹریکٹ لکھو. پہلی بات فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو سیریسلی لینا ہے اور اس کو لکھنا ہے، فزیکلی لکھنا ہے. وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، ایک لکھنے والا، بالعدل. نہ میں نے لکھنا ہے جو ادھار دے رہی ہے، اور نہ اس نے لکھنا ہے جو ادھار لے رہی ہیں یا لے رہے ہیں. ہمارے درمیان ایک کاتب ہوگا. پہلی کنڈیشن جو قرآن نے رکھی ہے ادھار کی، قرض کی، فائنینشیل ٹرانزیکشن کی، وہ انوالومنٹ آف تھرڈ پارٹی ہے. ہاں جی، اکیلے اکیلے بند دروازوں کے اندر، بند کمروں کے اندر، سیکریٹلی میں اپنے ہسبینڈ سے چھپ کے دے رہی ہوں، میرے ہسبینڈ مجھ سے چھپ کے کئی معاملہ کر رہے ہیں. یہ دس از اے پبلک میٹر. قرض بہت سیریس بات ہے. اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اس سے دوستیاں خراب ہوتی ہیں، اس سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں. اٹ از اے پبلک میٹر. اور ان کے درمیان ایک لکھنے والا، عدل سے، انصاف سے، برابری، عدل کا معاملہ ہے. ایک لکھنے والا ان کے درمیان لکھے گا. میں نے آپ کو قرض دینا ہے یا میں آپ سے قرض مانگ رہی ہوں، میں ایک لکھنے والے کو انوالو کروں گی جو ہمارے درمیان بیٹھ کے یہ کانٹریکٹ لکھے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پبلک میٹر بن گیا ہے، اور اب اس میں ایک ریٹن کانٹریکٹ انوالو ہے جسے ایک تھرڈ پارٹی لکھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ولا یابا، اور نہ انکار کرے. ابا کا مطلب انکار. ولا یابا کاتب، اور انکار نہ کرے وہ لکھنے والا، این یکتب، یہ کہ وہ اسے لکھے، کما علمہ، جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے. اگر اللہ نے کسی کو یہ پاور دی ہے، یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، وہ کانٹریکٹس لکھ سکتا ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشنز لکھ سکتا ہے، تو اسے پھر انکار نہیں کرنا. یعنی دس از اے والنٹری ایکٹیویٹی، دس از این ایکٹ آف گڈنس. جیسے انگریز کہتے ہیں نا گڈ سمیرٹن، کہ وہ ایکسٹرا اچھا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے بھی زیادہ اچھا کرتے ہیں. اگر اللہ نے کسی کو یہ ابیلٹی دی ہے کہ وہ یہ کانٹریکٹ لکھے اور میں اس کو ریکویسٹ کروں، تو پھر اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ نے سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ وہ لکھ دے. ٹھیک ہے جی. اب میں قرض مانگ رہی ہوں اور آپ مجھے قرض دے رہے ہیں، اور ہمارے درمیان اب ایک کانٹریکٹ لکھنے والا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. وَلْيُمْلِلْ، اور املا دے. یملل، مالا یا ڈکٹیٹ کرنا. وَلْيُمْلِلْ، تو لکھاتا جائے، الذی، وہ شخص. میں نے آپ کو کہا نا، میں ادھار مانگ رہی ہوں، آپ ادھار دے رہے ہیں، اور ہمارے درمیان سیکٹری بیٹھا ہوا ہے اور لکھ رہا ہے. تو املا دے، وہ لکھواتا جائے، الذی علیہ الحق، جس پر حق ہے. وہ شخص ڈکٹیٹ کرے گا ٹرمز آف کانٹریکٹ جو قرض لے رہا ہے. جو دے رہا ہے وہ نہیں. اب آپ کے ذہن میں تھوڑا سا آئے گا نا، ایک خلجان پیدا ہوگا کہ ہم تو جی بینک کے لکھے ہوئے کانٹریکٹس پہ سائن کرتے ہیں، وہ بینک نے لکھا ہوا ہوتا ہے. یا جس سے ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں، جس سے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، جو کریڈٹ کارڈ والے ہم قرض استعمال کرتے ہیں، وہ کنڈیشنز تو انہوں نے لکھی ہوتی ہیں. پہلی ہی، یعنی کہ ایک تو بیچ میں کاتب ہو تو چلو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے، کاتب کے تو ریکوائرمنٹس پوری کی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے لائرز ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں جو کنڈیشنز لکھتے ہیں. لیکن اس لائر کو اور اس فائنینسر کے جو لکھنے والا ہے، ٹرمز آف جو ہیں، آپ سمجھیں کہ لون، ٹرمز آف لون جس کو کہتے ہیں، وہ لکھوائے گا جو ادھار لے رہا ہے. جو دے رہا ہے وہ نہیں لکھوا رہا. جو دے رہا ہے، he is in a position of power. میں آپ سے مانگ رہی ہوں، میرا درجہ آپ سے نیچے ہے، آپ دینے والے ہیں، اور آپ in a position of power ہیں، اور آپ اس وقت کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں. میں تو مجبور ہوں، میں تو آپ کی ہر بات مانوں گی. آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں 10 گنا کر کے واپس کرے گی، اور یہ ہمیں اس ادھار کے ساتھ 3 مہینے کے بعد اپنا ایک گردہ بھی دے گی، اور میں مانوں گی کیونکہ اس وقت میری مجبوری ہے.
سو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک تو تم نے بیچ میں لکھنے والا بٹھانا ہے جو عدل سے لکھے گا، اور ٹرمز آف کانٹریکٹ، ٹرمز آف لون جو اس کو ڈکٹیٹ کرائے گا وہ ہوگا جو قرض لے رہا ہے۔ وہ ملک جو لون لے رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں اتنے عرصے میں اس طریقے سے یہ لون واپس کروں گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس، اور نہ وہ کم کرے، منہ شیئا، اس میں کچھ بھی۔ تو جو قرض لینے والا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے، اور وہ ایسا مطلب کہ انریزنیبل کنڈیشنز نہ ڈکٹیٹ کرے، نہ وہ جو اماؤنٹ لے رہا ہے اس کو کم کر کے بتائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پس فَإِنْ كَانَ، پس اگر جو ہے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، سفیہن، وہ بے عقل ہے، بے وقوف ہے، کم عقل ہے، سفہاء، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سو سفیہ وہ شخص ہے جو جنرلی ایک مطلب کہ تھوڑی اس کی عقل کم ہے، او ضعیفن، یا وہ بہت کمزور ہے، فزیکلی بہت کمزور ہے، او لا یستطیع، اور نہ وہ استطاعت رکھتا ہے، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، اس کے بہاف پہ کوئی قرضہ مانگنے آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بول نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہ معذور ہے، اور واقعی وہ ڈپریشن کا مریض ہے، سفیہ میں یہ بھی آتا ہے۔ تو اگر وہ مجبور ہے کہ وہ املا نہیں کرا سکتا، بہت امپورٹنٹ حصہ ہے یہ آیت کا، ان یملا، کہ وہ املا دے، وہ ڈکٹیٹ کرائے، ہوا اس کو، یعنی وہ شخص نہیں لکھوا سکتا، فَلْيُمْلِلْ، پس املا کرائے، پس وہ املا کرائے، کون کرائے گا؟ ولیہ، اس کا سرپرست، اس کا ولی۔ اگر وہ کم عقل ہے، بے وقوف ہے، تو کوئی تو گھر میں اس کے معاملات کر رہا ہوگا نا۔ اگر وہ بہت بوڑھا ہے اور وہ شاید صحیح بول نہیں سکتا، یا وہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، املا کی جگہ پہ نہیں آ سکتا، تو کوئی اس کا اپوائنٹڈ تو ہوگا نا، اس کا بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، اس کا کوئی ہمدرد ہوگا، اس کے بہاف پہ کوئی پیسہ مانگ رہا ہوگا۔ پھر بھی قرضہ دینے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ٹرمز آف لون لکھوائے۔ ٹرمز آف لون اس نے لکھوانی ہے یا اس کے ہمدرد نے لکھنی ہے جو قرضہ مانگ رہا ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا ولی، اس کا سرپرست، اس کا دوست، اس کا جو بھی جان نشین ہے، وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وہ قرضہ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ کر لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ اب یہ، اور اسی آیت میں یہ حصہ جو آ رہا ہے، یہ اسلام میں اس کو قانون شہادت بنا کے بہت بڑے بڑے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ تو وہ حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، چھوٹی سی ایکسپلینیشن اس کی دوں گی، زیادہ میں نہیں ڈائگریس کر سکتی۔ تو چاہیے کہ گواہ بنا لو، دو گواہ۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ فائنینشیل میٹرز جو ہیں، دیز آر پبلک میٹرز، چاہے صرف دو لوگ آپس میں قرضہ مانگ رہے ہوں، اس سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اختلافات، لڑائیاں، خراب ماحول، پوری ورک پلیس ٹاکسک ہو جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی انہوں نے اتنے پیسے لیے تھے، کبھی نہیں واپس کیے۔ وہ شخص بھی بدنام ہو جاتا ہے، اور وہ ورک پلیس بھی ٹاکسک ہو جاتی ہے۔ سو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جب قرض کا معاملہ ہو تو بیچ میں ایک لکھنے والا بیٹھا ہو، اور ڈکٹیٹ اس نے کرانا ہے جو قرض لے رہا ہے، اس سے بہت حد تک وہ ٹاکسیسٹی کم ہو جاتی ہے، اور لوگ قرض کو سیریس میٹر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے آتے جاتے مجھ سے اور آپ سے ادھار مانگنے کی عادت آدھے زیادہ لوگوں کی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر اب آپ دیکھیں، اللہ کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور گواہ بنا لو، دو گواہ، من رجالکم، ایک لکھنے والا ہے جو کانٹریکٹ لکھ رہا ہے، اس کے اوپر دو گواہ ہیں جو اسے وٹنس کر رہے ہیں۔ وہ دو مرد جو بھی آپ وہاں پہ بیٹھ کے سائن کریں گے کہ جی وی ہیو وٹنسڈ کہ یہ قرض کا معاملہ یہاں پہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے انڈر ہوا ہے۔ ہمارے بہت زیادہ قانونی ڈاکیومنٹس اگر آپ دیکھیں، اس میں دو وٹنسز ہوتے ہیں، وٹنس 1، وٹنس 2، اس پہ سائن کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو اسٹیمپ پیپرز ہیں یا ہمارے قانونی ڈیڈز جو ہیں اس میں آٹومیٹیکلی یہ بات بلٹ ہے کہ چاہے وہ فائنینشیل میٹرز ہوں یا نہ ہوں، 2 گواہوں کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ چیزوں میں مانگی جاتی ہے. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ اویلیبل ہوں 2 مرد، فَرَجُلٌ تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں. یہ اور اس کو اسلام کا قانون شہادت بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ آیت دین میں ہے. دیز آر witnessed deeds and transactions in اسلام. ایک فائنینشیل میٹر وہاں پہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے، اور اس میں اگر 2 مرد گواہ نہیں اویلیبل تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. اور یہاں پہ حقوق نسواں کی تحریکیں اور جی یہ فیمنزم کی جو وہ ہیں، اور سب سے زیادہ غیر مسلم، کوئی بھی غیر مسلم تھنک ٹینک ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے دین میں تو 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہیں، چاہے وہ وراثت ہے جو آگے سورہ نساء میں آ رہی ہے، یا وہ قانون شہادت ہے، یا وہ تمہارا وٹنس، لا آف وٹنس ہے. اس میں تم خود ہی تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 1 مرد اور 2 عورتیں. سو اس کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے اور وہ میں آپ کو شافی سمجھاؤں گی. ممن تردونا، تو 2 عورتیں، ممن تردونا جو تمہیں پسند ہوں، یعنی جو تم جانتے ہو ان کو رضا آیا ہے، تم انہیں جانتے ہو، صحیح دماغ ہو ان کا، اور وہ وٹنس کے قابل ہوں، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تدولا یہ کہ اگر بھول جائے، احداہما یہ عورت کے لیے کہا جا رہا ہے. اب اس میں مرد کی ایکسیپشن ہے، وہ 2 عورتیں جن کو آپ نے وٹنس بنایا ہے، اگر بھول جائے، تدولا بھول جائے، پھسل جائے، کنفیوز ہو جائے، اس کو پھسلا دیا جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرے تو یاد دلا دے، احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری کو. یہ 2 عورتوں کی کنڈیشن کے لیے یہ آیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اور بہت زیادہ ڈائگریشن میں یہاں نہیں کرتی، میں کوشش کروں گی کہ میں ریٹن ایکسپلینیشن آپ کو اس کی بھیجوں. اس کا کہیں جواب میں نے کورا پہ دیا تھا جو کا خاصا ڈیٹیل جواب تھا، لیکن ایون سائنٹیفکلی جو اگر غیر مسلم آپ کو یہ کہیں کہ کیا تمہارے دین میں عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں، کیا انہیں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے قانون شہادت میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. عورتیں اپنی زندگی کے، آپ سمجھیں کہ جتنی اس کی پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے، جس میں وہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں، وہ بچیاں نہیں ہوتی، سمجھیں کہ 13 14 15 سال کی عمر سے 45 سال کی عمر تک یہ جو عرصہ ہے، اس میں عورتوں کو حیض آتا ہے. اور یہ ویل نون بات ہے کہ مینسٹرویشن اور پری مینسٹروئل سنڈروم، اور اس میں جو جسم میں ہارمونل تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے عورتوں کی بہت سی کیپیسٹیز کم ہوتی ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہوا اذن، یہ ایک تکلیف کا وقت ہے، یہ ایک تکلیف ہے، یہ ایک بیماری ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اس میں عورتوں سے الگ رہو. ہاں، اور میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا، اسلام کے علاوہ معاشرے آپ کا جو ایون ہندو مت میں ان عورتوں کو نجس سمجھا جاتا ہے. اور ان عورتوں، اور پھر فائنلی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ جسم میں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ عورت کے انٹلیکٹ میں بہت فرق آتا ہے. ان ویسٹرن معاشروں میں آپ یو کے میں دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، ایسے ایسے قانونی فیصلے موجود ہیں جہاں پہ عورتوں کو انہی ہارمونل چینجز کی وجہ سے قتل جیسے مقدموں سے معافی ملی ہے. ناسا کے ایک سائنٹسٹ کی بیوی نے اپنے 4، میرے خیال میں 4 بچوں کو پانی میں ڈبو کے ہلاک کیا تھا. یہ خبر بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی، اور ہم نے اس لیے سنی تھی کہ ہم بچوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ پورا کیس ہم نے دیکھا تھا. اور اس بی بی کو اس بنا پہ معافی ملی تھی، اور کورٹ نے اس کو معاف کیا تھا کہ اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن تھا. سو یہ پری مینسٹرول سنڈروم، پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور مینسٹرول ڈپریشن، یہ ساری باتیں ان کی اپنی سائنس نے ثابت کی ہیں. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ،
اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ دو عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے، اللہ ہمیں ایک رعایت دے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ سو جو جو عورتیں وٹنس کے سٹینڈ پہ آ رہی ہیں، یقیناً وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو صحیح العقل ہیں، جو بہت زیادہ بوڑھی نہیں ہیں، جو بہت زیادہ کنفیوز نہیں ہیں۔ ان عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے کہ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کسی ایسے مخصوص وقت پر ہو یا ایسے مخصوص ایام میں ہو جہاں پہ اس کو بھولنے کا مسئلہ ہو یا اس کو تکلیف ہو، کنفیوز ہو وہ، تو دوسری اس کو یاد دلا سکتی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کریں یہ گواہ اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں۔ اس حصے کا، آیت کے اس حصے کا میں کہتی ہوں کہ غیر مسلم معاشروں میں جتنی اقتداء ہے کہ یہاں پہ جب کسی کو جوری ڈیوٹی کے لیے یا وٹنس کے لیے بلایا جاتا ہے تو قانونی طور پہ، یہ میں امریکہ کی بات کر رہی ہوں، وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ ڈیوٹی ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ انہوں نے وہاں پہ حاضر ہونا ہے، اور بالکل قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرو، ان یکتبوہ، کہ یہ کہ تم اسے لکھو۔ جب قرض کا معاملہ کرو تو اسی وقت لکھو، سستی نہیں کرنی، اچھا لکھ لیں گے، بعد میں لکھ لیں گے، وہ جب آئے گا تو لکھ لیں گے، جب آپ فارغ ہوں گے تو لکھ لیں گے۔ جس وقت وہ رقم ادا کی جا رہی ہے اسی وقت لکھنا ہے۔ اور اللہ کو معلوم ہے کہ ہم انسان چونکہ کمزور ہیں اور ہم نافرمانی میں تو بڑے زبردست ہیں، تو ہم بہانے ڈھونڈیں گے نافرمانی کرنے کے اور آسانی سے قرض لینے کے۔ نہ تم نے لکھنے میں سستی کرنی ہے، ان یکتبوہ، کہ تم اسے لکھو، صغیرن او کبیرن، چاہے وہ چھوٹا قرض ہو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی مدت تک۔ مدت لکھنی ہے، اماؤنٹ لکھنی ہے، لکھنے والے نے لکھنا ہے، جو قرض لے رہا ہے اس نے لکھوانا ہے، اور بیچ میں دو گواہ ڈالنے ہیں۔ قرض کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ذالکم اقسط، یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادت، گواہی کے لیے، وادنی، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے، اللہ، یہ کہ نہیں، ترتابو، تم شبہ میں پڑو، تم کنفیوژن میں پڑو، اللہ، سوائے اس کے، ان تکونا، اب ایک ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے۔ قرض کا معاملہ اسی وقت لکھنا ہے، میعاد لکھنی ہے، اماؤنٹ لکھنی ہے، کنڈیشنز لکھنی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے کہ اس پہ واپس کیا جائے گا۔ لکھنے والے نے لکھنا ہے، نہ قرض لینے والے نے نہ دینے والے نے لکھنا ہے۔ ڈکٹیشن اس نے کرانی ہے، ٹرمز اس نے لکھوانی ہے جو قرض لے رہا ہے، اس نے نہیں لکھوانی جو پوزیشن آف پاور میں ہے، پھر وہ ایکسپلائٹ کرے اس کو، وہ اپنی مرضی کی کنڈیشنز لکھوائے۔ بیچ میں دو گواہوں کو ڈالنا ہے، دو مرد گواہ ہوں گے، اگر مرد نہیں اویلیبل تو ایک مرد کے برابر پھر دو عورتیں ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اور ہر معاملہ لکھنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ اللہ کے نزدیک مبنی بر انصاف ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، زیادہ مضبوط گواہی ہے، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شبہ میں پڑو۔ قرض دینے والا شبہ میں پڑے کہ پتہ نہیں اس کی واپسی کا کیا کیا صورتحال ہوگی، اور ہاں جی ہمیں پتہ ہے وہ کبھی واپس نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، ہمارے جاننے والے ہیں اور ہمارے قریب ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ان کی سبکی کرتے ہیں۔ اور جو قرض لے رہا ہے اس کو بھی اندازہ ہو کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ قانونی معاملہ ہے، اب یہ پبلک میٹر ہے، یہ لوگوں کے سامنے بات آ چکی ہے، ہم نے کسی کو گواہ بنا کے یہ قرض لیا ہے اور یہ لکھا ہے اور اس پہ سائن کیا ہے۔ the only exception جو یہاں بتائی جا رہی ہے، ان تکونا، یہ کہ ہو، تجارتاً حاضرہ، ایک ایسا سودا جو ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے۔ اب عام، یہ تو فائنینشیل ٹرانزیکشنز تو سب ہیں، ہم جا کے بازار سے کچھ خریدتے ہیں وہ بھی ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے، اور بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ایکسیپشن ہے قرآن میں، اس کی تو ہم پوری پوری ڈیٹیل لکھ لیں، اس کی ہم رسیدیں مانگتے ہیں۔ تو اگر حاضر تجارت ہے، جا کے کچھ خرید رہے ہیں، دودھ ہے، دہی ہے، لباس ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں اور وہ ہمیں پیسے واپس کر رہے ہیں، بیع، تدیرونہا، جو حاضر ہیں، اور تم، تدیرونہا، تم اکثر اسے لیتے رہتے ہو، تمہارے درمیان ہوتی رہتی ہے۔ فلیس علیکم جناح، تو تم پر گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوها، یہ کہ تم اسے نہ لکھو، واشہدوا، اور تم گواہ کر لو، اذا تبایعتم،
جب تم سودا کرو، جب فائنینشیل ڈیلنگ کرو تو اس پہ گواہ بنا لیا کرو. ولا یدار، اور نہ نقصان کرے کاتبن لکھنے والا، ولا شہیدن اور نہ ہی گواہ. یعنی یہ پھر یہ نہیں کہ یہ کسی کے پارٹی بن جائیں، کسی کی سائڈ پہ ہو جائیں، ان کو بھی انصاف کا حکم ہے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، فسوق، یہ ایک گناہ ہے، بکم تم پر. اور گواہی یعنی جھوٹ بولنا وہ جو گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر گواہی میں جھوٹ، جس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی دی گئی ہو. فائنینشیل میٹرز ہیں اور کانٹریکٹس ہیں، نکاح کا کانٹریکٹ ہے جس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، یعنی اللہ اس میں گواہ ہے، تو یہ تمہارے لیے فسوق بکم، یہ گناہ ہے تم پہ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ. واللہ، اور اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اب ڈیفرنٹ کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن کو نہ لکھا جائے. اور یہ اس واقعے کا ایک بہت امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ہے جو ساتھ ساتھ آئے گا اس میں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ. فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے لیکن اب بیچ میں کوئی لکھنے والا نہیں ہے. فرحان، تو گروی رکھ دو، مقبوضتاً قبضے میں. اب میں قرضہ دے رہی ہوں آپ کو، اور ہم ایک ایسے مقام پر ہیں کہ صرف ہم اور آپ ہیں، یا کوئی لکھنے والا نہیں اویلیبل، یا ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم ٹرین میں کہیں جا رہے ہیں. تو پھر اس فائنینشیل ٹرانزیکشن کے بدلے میں کوئی ایسٹ گروی رکھوا سکتی ہوں. قرآن بتا رہا ہے کہ اگر لکھنے والا کانٹریکٹ نہیں ہوا تو اس کانٹریکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بیچ میں رہن کی سہولت موجود ہے. یہ پنجاب میں ابھی تک رائج ہے، لوگ گھر گروی رکھتے ہیں، اپنے گھر لوگ آپ کو اس کنڈیشن پر کرائے پر دیتے ہیں گویا وہ گھر گروی ہے، اور وہ آپ اس کے پیسے اس کو پورے کر کے دیتے ہیں. یہ پورا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس میں وہ اسلام کے مطابق ہے. وہ اس کے قبضے میں رہن دیتے ہیں. فَإِنْ آمِنَا، بس جب امن میں آ جاؤ، یعنی اعتبار کر سکو، بعضکم بعضا، بعض تم میں سے بعضوں کا، فَلْيُوَدِّ الَّذِي، پس چاہیے کہ واپس کر دے وہ شخص، او تمنا، جس کے پاس وہ امانت یا وہ جو رہن ہے وہ رکھا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے. یہ یعنی جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے، جب قرض اس کو واپس کیا جائے تو وہ رہن اسی طرح اس نے واپس کرنا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہیں چھپانی. کیونکہ قرآن میں جہاں پہ گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، تم نے گواہی نہیں چھپانی. اور آیت دین میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، آیت دین کے بعد یہ ذکر آ رہا ہے کیونکہ فائنینشیل میٹرز میں شاید سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپائے گا، فَإِنَّهُ، پس بے شک، آثم، گنہگار ہے، قلبہ، اس کا دل. واللہ، اور اللہ، بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو اسے جانتا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم چھپاؤ گے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، تمہارا محاسبہ کرے گا اس پر اللہ. فَيَغْفِرُ، پس وہ بخش دے گا، لِمَن یشاء، جسے وہ چاہے گا. وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا، مَن یشاء، جسے وہ چاہے گا. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. یہاں سے سورت کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو اس کی آخری 2 آیات ہیں، جو معراج کا تحفہ ہیں، جو ہمیں ہر رات پڑھنے کی تلقین ہے.
بہت خوبصورت آیات ہیں یہ، یعنی آپ سمجھیں کہ پوری سورت کا انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اگر ان 2 آیات کو نیچے لکھ کر اس کے اوپر البقرہ کی سارے حصے آپ لکھ دیں تو یہ 2 آیات ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں۔ ربط قرآنی تبھی نظر آتا ہے جب آپ بار 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 قرآن کو پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں نے اس پوری صورت کو اس کی کلی یعنی اس کی ٹوٹالٹی میں نے سمجھنا ہے۔ سو البقرہ جو کہ ہماری شریعت کی پوری بنیاد ہے، اور اس میں آپ سمجھیں کہ جنگ بدر، جنگ احد اس میں کور ہوئی ہے، اس میں فائنینشل، اس میں تینوں قسم کے قوانین، یعنی کہ جو آپ کی فیملی کورٹ ہے، جو فیملی لا اس میں پورے کا پورا ریویل ہوا ہے۔ اس کے بعد جو کرمنل لا ہے، اگر کسی نے قتل کیا، قصاص کا معاملات ہیں، اس میں پورے کا پورا اس میں کور ہوا ہے۔ اور پھر فائنینشل میٹرز، جو فائنینشل لا ہے وہ بھی اس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس سے زیادہ ڈیٹیل قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ سو اسلامی فائنینس کی پوری بنیاد بھی اس صورت میں آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد نس کے احکامات سب سے زیادہ اس صورت میں ہیں۔ حج کرنا ہے، نماز باقاعدہ پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ سب فرض ہے۔ اچھا، جہاد کی فرضیت اس صورت میں ہمیں سمجھائی گئی ہے، چاہے وہ جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، چاہے وہ ایک بری چیز کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اور چاہے وہ قتال ہے۔ وہ پرانی نیشن سے لے کر بنی اسرائیل سے لے کر ہمارے جنگ بدر اور جنگ احد کی سے متصل آیات بھی اس صورت میں موجود ہیں۔ ایمانیات اس میں کور ہو گئی ہیں۔ آپ توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمانیات اور فرائض اس میں سارے کور ہوئے ہیں۔ جن پیغمبروں کا اس میں ذکر آیا ہے، سب سے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب پیغمبر اس میں جو کہ قرآن میں آگے بار بار آئیں گے، جن کے لیے پوری صورتیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اس صورت میں کور ہو گئے ہیں۔ سو آپ یہ سمجھیں کہ اس صورت کی تکمیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شافی حد تک اور ایک کافی حد تک اسلامی شریعت کی بنیاد ہم تک پہنچا دی ہے۔ ان 2 آیات میں اس پورے علم کا احاطہ ہے جو اس سے پہلے والی آپ سمجھیں 284 آیات میں پہنچائی گئی ہیں۔ 282 سوری۔ آمن الرسول، مان لیا رسول نے، جو رسول یہ قرآن پہنچا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آمن الرسول، مان لیا انہوں نے، بما انزل الیہ، جو کچھ اس کی طرف اتارا گیا، جو کچھ اس کی طرف اترا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس رسول کی طرف بھی آیا اس نے اسے مان لیا۔ آمنا، وہ اس پر ایمان لایا، وہ اس کو سن کر امن میں آ گیا۔ من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سب مومنوں نے۔ سو جو مومن اس پر ایمان لائے ہیں وہ گویا اسی رسول کی طرح ایمان لائے ہیں جس پر یہ نازل ہوا تھا۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور دا لاسٹ میسنجر جب ہم نے انہیں مان لیا، تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ ہم نے اس پیغام کو مان لیا جو اس رسول نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ نے بڑی نرمی سے یہ بات شروع کی ہے۔ کل آمن، سب کے سب ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، و ملائکتی ہی، اور فرشتوں پر، و کتبی ہی، ملائکتی ہی اس کے فرشتے، و کتبی ہی اور اس کی کتابیں، و رسولی ہی اور اس کے رسول۔ سو یہ ایک چین ہے۔ جب رسول پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور جتنے باقی پیغمبر آئے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا پیغام ارسال کرتے ہیں۔ رسول پر جب ہم ایمان لے آئے، اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب وہ لایا ہے اس پر ہم پورا ایمان لے آئے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہاں ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں، یہ اور بات ہے، یہ ایک ڈائگریشن ہے، لیکن اس کتاب پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ اس کتاب میں اللہ نے ہم سے بات کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کتاب کون لایا ہے رسول تک؟ وہ ملائکتی ہی،
وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لائے ہیں، اسی طرح اللہ کے فرشتے وہ صحیفے لائے ہیں جو ہم مانتے ہیں۔ اور جب ہم نے رسول کے پاس آنے والی کتاب کو مان لیا کہ یہ اللہ کے فرشتے لا رہے ہیں، تو ہم نے کس چیز پر اپنا ایمان مضبوط کیا؟ اللہ پر۔ کل آمن، سب کے سب ایمان لے آئے، باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد، ہم تفرقہ نہیں کرتے، ہم کوئی فرق نہیں کرتے کسی ایک میں بھی، من رسلہ، ان سب رسولوں میں۔ یہ وہ یونٹی آف فیتھ ہے جو آگے سورہ آل عمران آ رہی ہے، ڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ نصارہ کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ ہم نے بنی اسرائیل کا بیان آپ سمجھیں کہ تقریباً پورا پڑھ لیا۔ ان کی جو یعنی ان کے پاس کون سا پیغمبر آئے تھے ان کے پاس، اور انہوں نے کیا حرکتیں کی اپنے دین کے ساتھ، انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور کتنوں کو انہوں نے قتل کیا، اور حق بولنے والوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ رہا تھا، اور فی زمانہ کیا برتاؤ ہے ان کا۔ اس صورت کو پڑھ کے کوئی شک ذہن میں نہیں رہ جاتا، دنیا کی سب سے زیادہ لعنت زدہ اور خبیث قوم اور انڈیویجولز وہ لوگ ہیں جن کے برتاؤ اور جن کے سلوک اور جن کے زندگی گزارنے کے طریقے اور جن کا اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات کے ساتھ وہ برتاؤ اور تعلق ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، وہ قومیں اور وہ لوگ لعنت زدہ ہیں، اور وہ اس دنیا میں تباہی کا سب سے بڑا سینٹر ہیں، تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہیں، کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ سو یہ یونٹی آف فیتھ کہ دیکھو حق حق ہے اور باطل باطل ہے، یہ نیک ہے اور یہ بد ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، برائی اور بھلائی کا فرق کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، اور یہی فرق ہمیں سب رسولوں نے سکھایا ہے۔ یہی شریعت ڈے ون سے جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، وہی شریعت ہم نے قرآن میں پڑھی ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفرقہ نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان رسولوں میں سے، وقالو، اور ان سب نے یہ کہا تھا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ سب نے یہی کہا تھا نا۔ بنی اسرائیل کے لیے کیا کہا گیا، ان پہ کیوں لعنت بولی گئی ہے، کیوں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں اس عجل کی، اس سونے کے بچڑے کی محبت اللہ نے انڈیل دی تھی بسبب ان کی نافرمانی کے۔ سو اللہ کی نافرمانی انسان کی چوائس ہے، یہ ہماری تقدیر نہیں ہے، یہ وہ فری ول ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم سمعنا واطعنا بھی کہہ سکتے ہیں اور ان رسولوں اور نبیوں کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں جو ہمارے پیشوا ہیں، جو روحانی پیشوا اللہ نے بھیجے ہیں اور جن کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اور ہم سمعنا وعصینا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل جیسے بن سکتے ہیں جنہیں کبھی سور اور بندر بنایا گیا تھا اصحاب سبت کی شکل میں، اور کبھی جو ہے تو ان کو کوہ طور پہ مار کے زندہ کیا گیا تھا، اور کبھی ان کے اوپر کوہ طور کو لٹکایا گیا تھا کہ تمہارے اوپر میں ابھی یہ پھینکتا ہوں، اور کبھی ان پہ بستیاں الٹائی گئی تھیں کیونکہ وہ بدکار تھے، بد عمل تھے اور اللہ کی فطرت کے خلاف تھے۔ سو یہ انسان کی چوائس ہے، اور ہم نے کہا، اب ہم نے سورہ البقرہ پوری پڑھ لی ہے، اور ہم جیسے ان پیغمبروں نے کہا اور جیسے لوگوں نے کہا، سب کے سب انہوں نے کہا تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور جب ہم نے اطاعت کی یہ ہم نے اپنے عمل سے کی۔ غفرانک، ہمیں بخش دے، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹ کے جانا ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کے انسان یہ سوچتا ہے کہ نبیوں کا جیسا ایمان تھا وہ ایمان اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ رسولوں نے کہا تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور پھر انہوں نے اللہ سے بخشش مانگی تھی، تو یہ اللہ کی بخشش تو بڑی مشکل چیز ہے، یہ ہم تک پہنچنا یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو نبیوں کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے آگے اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ،
نہیں رسپانسبل ٹھہراتا اللہ، نہیں مکلف کرتا اللہ نفسن کسی بھی جان کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی ابیلٹی کے مطابق۔ عمل صالح بھی اسی کو کہتے ہیں نا، آپ کی صلاحیت کے مطابق بہترین عمل، ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی۔ تو اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت، کسی کو مکلف نہیں کرے گا اللہ، کسی کو رسپانسبل نہیں کرے گا۔ جو ابیلٹیز اللہ نے دی ہیں ہاں ان کا اللہ پوچھے گا۔ اتنا علم حاصل کر لیا، اتنی زبانیں سیکھ لیں، اتنے بڑے پروفیشنل بن گئے، وکیل بن گئے، جج بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اتنا کمایا، اتنی اچھی اولاد دی، سب اللہ نے دیا۔ یہ وسعت ہے نا، اس کا حساب ہوگا۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر یعنی مکتسبت جو اس نے کمایا، لہا ما کسبت اس کو وہ ملے گا، یعنی جو وہ چاہے گا اچھی چیزیں جو اس کو ملیں گی، وعلیہا اور اس پر وہ بھی ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس کو کچھ چیزیں پسند نہ ہوں لیکن وہ بھی اس پہ لادی جائیں گی، اور وہ رسپانسبلٹیز کی پوچھ ہوگی جو اس نے کمایا۔ علم حاصل کیا ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی ہے، قرآن سیکھا ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی ہے۔ عمل کیا ہے؟ پیسہ کمایا، اولاد دی اللہ نے، معاشرے میں سٹیٹس دیا، حسن دیا، خوبصورت شکل دی، مٹیریل ایسٹس دیے، ہر چیز کے ساتھ سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے مومن میں کہ اس کی مجھ سے پوچھ ہوگی، یہ جو اچھی اچھی چیزیں جو مجھے مل رہی ہیں مسلسل، ان سب کی مجھ سے پوچھ ہوگی، اس کے ساتھ میری کیا ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ پھر انسان اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے وہ دعا کرتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں۔ انسان کا لفظ نسیان سے نکلا ہے، یہ ایک بھولنے والی مخلوق ہے، اس کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، یہ بہت جلدی گم جاتا ہے، کھو جاتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم خطا کر بیٹھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اے اللہ ہماری پکڑ اس پہ نہ کر۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ ہم پر لاد، ہم پر بوجھ ایسے نہ حمل، ہمیں بھاری نہ کر، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے لادے، جیسے تو نے بوجھ ڈالے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ کسی پر فرعون مسلط تھا، کسی پر نمرود مسلط تھا، سب پہ ان کا نفس مسلط تھا، ایسے ایسے بوجھ اللہ نے ڈالے ہیں انسانوں پر۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے ہیں، اور پھر ان کی وہ ذمہ داریاں، اور پھر ان کی وہ پوچھ، اور پھر ان پہ جو عذاب آئے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور ہم پر وہ بھی نہ ڈال، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے، واعف عنا اور ہمیں معاف کر دے۔ عفو مانگتے ہیں نا ہم اللہ سے، معافی اسی سے نکلا ہے کہ پچھلا گناہ محو ہو جانا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ہم تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں، وارحمنا اور ہم پر رحم کر، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، کسی کو مولا کہہ کے نہ بلائیں، اللہ مولا ہے۔ فانصرنا پس ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین اس قوم پر جو انکاری ہے، جو ناشکری ہے، جو جھوٹی ہے، جو کافر ہے۔ ایک دفعہ جب صرف سورہ البقرہ، یہ دوسری صورت ہے قرآن کی، جب یہ انسان سمجھ لے اور جب اس کی ذمہ داری بھی انسان پہ عائد ہو جائے، تو پھر اس کا مقابلہ ہر جھوٹے سے، ہر ناشکرے سے اور ہر کافر سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا طرز عمل ایسا بن جاتا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا ہے
کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا آقا ہے یا اللہ، ہمارا کوئی اور آقا نہیں ہے، اس دنیا کے سارے آقا ہم چھوڑتے ہیں، ہم توحید پر آتے ہیں، فنصرنا، پس ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، اس قوم پر جو کافر ہے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ سورہ البقرہ کی تکمیل ہوتی ہے آج۔ انشاءاللہ کل سے سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔